جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़ात। नए एपिसोड के साथ रमज़ान के बाबरकत महीने में उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में जी बात करेंगे इंशाल्लाह। आज बड़ी डिटेल में बात होगी कि हमारी जो आने वाले सीज़न के अंदर जो कि ख़रीफ़ का सीज़न है, क्योंकि अभी हम क्लोज़ कर रहे हैं, इसके क्लोजिंग में जो चीज़ें आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, हालात कैसे किस तरफ जा रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या हम पेशगी इत्तलात आपके लिए लेके आए हैं जिनको देख के कि आप अपनी फ़सलों के मुतालिक एक उसकी मंसूबा साज़ी कर सकते हैं। ख़बरें भी हैं इसमें और इसके साथ साथ तजावीज़ भी हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक के ऊपर हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ आपकी आरा भी हमारे तक पहुँचती रहे, आपके सवालात भी पहुँचते रहें। तो आपका होना हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र भी है और ज़रूरी भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, किसान मददगार के। बात शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें और आने वाले जो सीज़न के मुतालिक कुछ तजावीज़ हैं, कुछ ख़बरें हैं, वो आपसे बयान करता हूं। लेकिन पहले बात करते हैं जी दो तीन। ये सनसनी फैलाना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम पेशगी इतला करके मिल के कोई मनसूबा बंदी कर सकें जो कि जिसका कि शदीद फुकदान है हमारे मुल्क में, ख़ुसूसन ज़राअत से जो वाबस्ता या मुंसलिक लोग हैं उनके लिए एक ऐसा ये हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि उनको आसानियाँ पैदा कर सके। तो इस सिलसिले में सबसे पहले बात करते हैं जी आज वीट की अब क्योंकि गंदम बड़ी ज़रूरी है, गंदम की अब कटाई शुरू है, और इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है वो है हार्वेस्टर का रेट क्या है, लेबर या मशीनरी या कंबाइंड हार्वेस्टर का क्या रेट चल रहा है। तो अभी तक जो हमें इतलात मिल रही हैं उसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये जो सादा जिसे हम कहते हैं वो रेट चल रहा है। जहानिया, खानेवाल, लिया, तोनसा शरीफ, राजनपुर, ये ख़बरें वहाँ से आ रही हैं अब तक, जो कि मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने शामिल किया है अभी। लेकिन इसके साथ साथ जो तूड़ी के साथ जो निकालता है हार्वेस्टर, उसका रेट तकरीबन इससे 3 गुना ज़्यादा है। तकरीबन वो 15,000 रुपये तक उसको चार्ज किया जा रहा है। तो ये मकसद ये था कि जो अभी चल रहा है सिलसिला, कई जगहों के ऊपर ये भी हो रहा है कि 3.5 मन जो फसल है उसको वो काट के तौर पर ले रहे हैं, एज ए लेबर ले रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन हमें ये ज़रूरी है कि ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक ये जो मुमकिन इतलात हैं वो शेयर की जा सकें, क्योंकि अभी जो अगर रेट है और इस रेट को अगर हमने मज़ीद बढ़ते हुए देखना है आगे आते हुए, तो उस लिहाज से हमारे जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि कैसे हम अपने ख़र्चों को मैनेज कर सकें और किस तरह से अपनी पैदावार का भी ख्याल रखना है आपने। तो बात जी मैंने शुरू की थी वीट से। वीट के लिए अब ज़रूरी ये है कि आपने ऐसी वैराइटीज़ अपनी जो अगर लगाई हैं जो कि काफ़ी रीसेंट हम हैं, यानी कि हालिया जो करीबी जो माजी में वो वैराइटीज़ आई हैं, तो एक चीज़ हमने देखी है कि जैसे अकबर की बात कर लेते हैं, तो अगर आप इंतज़ार करेंगे पूरा दाना पकने में तो हो सकता है कि दाने की शेडिंग शुरू हो जाए। मैं इसलिए ये बयान कर रहा था कि पहले कंबाइंड हार्वेस्टर की ज़रूरत और देख के उसको कैसे करवाना है, आपने गलत हार्वेस्टर ना चलाएं। इसलिए आपको हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि आपने अगर नई वैराइटियाँ लगाई हुई हैं जिनका कि आप समझते हैं कि थोड़ा इंतज़ार है कि उसका दाना जो उनसा है वो पक जाए, लेकिन इसके साथ साथ ये मौजूदा हमारी जो रिसर्च टीम है उसने देखा है मुख्तलिफ़ जो हमारे इलाक़ों में जो खेतों में हमारी फसल लगी हुई है उसमें कि कुछ जो नए वैराइटीज़ हैं वो दाना जो उनसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पक जाता है तो वो गिर जाता है। अगर गिर जाता है तो ज़ाहिर है कि वो नुकसान है। तो इस लिहाज से आपको अपनी हार्वेस्टर की ना सिर्फ कीमत बल्कि उसके तरीके और उसके वक्त के ऊपर बड़ा ही ज़रूरी है कि आप उसका ख़ास ख्याल रखें। तो वीट के लिहाज से तो मैंने कहा क्योंकि अब उसकी तकरीबन इख्तिताम पजीर है, लेकिन फिर भी ये एक कीमती जो हमें हमारी रिसर्च टीम ने जो हमें ये इतलात पहुंचाई हैं उसको देखते हुए मैंने अर्ज़ किया आपसे कि आप इसके लिए प्लान कर सकें। इसके साथ साथ मूव करते हैं जी आने वाले सीज़न के ऊपर, ख़रीफ़ के सीज़न के ऊपर।
مختلف علاقوں میں اب کیونکہ فصل اتر رہی ہے اور اگلے سیزن کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اس میں چاول بھی ہے، گنا بھی ہے، اس میں کپاس بھی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے ضروری اس امر کا ہے، اس بات کی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ابھی جو موجودہ سیزن آ رہا ہے اس میں 37% پانی کم ملے گا۔ یہ حکومتی ادارے ارسا نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں جی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب اور سندھ ان دو صوبوں میں شروع میں جو خریف کی فصلیں لگانی ہیں، جس میں کہ حتیٰ کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس میں مکئی بھی ہو، وہ بھی لگانی پڑے آپ کو، لگا رہے ہوں آپ اس میں، تو اس لحاظ سے یہ اطلاعات پہنچانی بہت ضروری ہے کہ 27% پانی کم ملے گا، 27% پانی کم ملے گا۔ اب اس کو اور جو پچھلی بات میں نے کی، ان دونوں کو اگر ملا کے دیکھیں، اور ایک انٹرنیشنل خبر جو ہے کہ اوپیک کے ممالک نے اپنی جو پیداوار ہے تیل کی اس کو محدود کر دیا ہے۔ محدود کرنے سے کیا ہوا ہے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں عالمی منڈی میں وہ اوپر گئی ہیں۔ اب اگر آپ ان تین چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو مجھے جو بات سمجھ آتی ہے، جو اگلی ہم حکومت کی اگر بات کریں تو حکومت کی طرف سے تو ایسا کوئی اقدامات نہیں لیے گئے کسانوں کے لیے، لیکن ہمیں یہ بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا کہ ہم اپنی آگے کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں۔ تو پلاننگ کے لحاظ سے اگر ڈیزل مہنگا ہونے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہارویسٹر کی بھی قیمت بڑھے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فوری طور کے اوپر جس سے بھی آپ نے وہ سروس لینی ہے، جو کمبائنڈ ہارویسٹر کا ہے آپ کا، جس لیبر سے بات ہوئی ہے آپ کی، ان کے تھرو اگر آپ بات کر لیں ان سے اور اپنی قیمت کو فکس کر لیں، بے شک تھوڑا سا ایڈوانس دے دیں یا بات کر لیں اس سے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ اس کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان کی قیمتیں مزید اوپر جائیں گی۔ تو اگر 5,000 سے 6,000 کے درمیان اگر آپ کی بات ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے اس پہ آپ کو بات اس سے کر لینی چاہیے اور بکنگ کروا لینی چاہیے۔ اس کے لیے ہماری کسان مددگار کا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے، اگر آپ کو کسی قسم کی سروس چاہیے ہو تو وہ آپ کو دستیاب ہو سکتی ہے۔ ہم سے مشورہ کر لیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے بات کروائی جا سکے اور اس کا آپ کو جو فائدہ پہنچ سکے۔ تو اب اسی لحاظ سے اب آتے ہیں، اگر ڈیزل کی قیمت بڑھے گی تو اگر ارسا نے کہا ہے کہ 37% شروع میں خریف کے اور 10% اینڈ میں، یعنی کہ جب حالانکہ 1 سال پہلے اس ملک میں سیلاب آیا تھا، پانی آیا تھا، ہم نے اس کو ریزروائر میں کنٹرول نہیں کیا، لیکن پانی کی شارٹیج ہوگی۔ جب بارشوں کے سیزن میں بھی 10% کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں بارشیں کم ہو سکتی ہیں یا پانی کم ملے گا، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ٹیوب ویل کے لیے یا ڈیزل کے اوپر جائیں گے تو ڈیزل پھر مہنگا ہوگا اور یہ کاسٹ آپ کی بڑھ جائے گی۔ تو ان 2-3 خبروں کو ملا کے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ذرا تیاری پکڑ لیں کہ ہم ذرا اپنے آپ کو پلان کر سکیں کہ آگے کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس لحاظ سے، کیونکہ حکومت تو میرے خیال سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ نگران ہو یا فیڈرل ہو، ہمیں تو وہ اسمبلی اور عدالت سے باہر نکلتے نظر نہیں آتے۔ کسانوں کے لیے ملک کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اوپر ان کی نظر نہیں ہے۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو فیڈرل ادارہ ہے کاروباری حضرات کا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری حکومت سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے ہمیں۔ تو یہ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا، انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم حکومت سے کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی جو کہ آگے مل سکتی ہے۔ حالانکہ یہ رمضان کے مہینے میں حکومت کے پاس پیسے بڑھتے ہیں۔ کیسے بڑھتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے وہ جو بھائی بہن جو ہمارے بیرون ملک روزگار کمانے گئے ہوئے ہیں، وہ عید کے اوپر بہت سارا پیسہ پاکستان اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں جو کہ ڈالر کی ٹرم میں آتا ہے۔ اب ان ڈالرز میں ابھی یہ میرے خیال سے تقریباً 2.5 ارب ڈالر اب تک آ چکے ہیں اس مہینے کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ان کے رشتہ دار پاکستان میں مقیم ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے لیے وہ کتنی محنت کر رہے ہیں اور یہاں پہ پیسہ بھیج رہے ہیں۔ اب وہ پیسہ حکومت کو ملتا ہے اور وہ پھر اس کو ڈالر سے روپے میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت ریزروائر میں پیسہ آیا ہے آپ کا، اور حکومت انتظار بھی کر رہی ہے شاید اسی چیز کا۔ تو اس کو پلاننگ کے ساتھ اگر ہم کسانوں کے لیے یوز کر سکیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہماری زراعت بڑی ضروری ہے جی، زراعت کے بغیر ہم نہیں چل سکیں گے، نہیں چل سکیں گے، نہیں چل سکیں گے۔
تو یہ بہت ضروری ہے اس ٹائم کرتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں اگلے فصل جو آ رہی ہے جو کہ کاٹن ہے۔ پچھلے سال سیلاب کی وجہ سے کاٹن کا سیڈ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اور اس سے یہ ہوا کہ ہماری جو فصل ہے یعنی کہ کاٹن کی پیداوار ہے وہ دنیا میں اب ہم بڑی ہی ان کمپٹیٹیو ہو گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی پچھلے 15 سال میں 65% ہماری جو کاٹن کی پیداوار تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ پاکستان کاٹن گروز ایسوسی ایشن نے جو ایک نمائندہ ادارہ ہے انہوں کے یہ نمبر آئے ہیں کہ ہم نے 2005 میں 14 ملین بیلز جو سیدھے وہ کاٹن کی بنائی تھی، آج 2023 کے اندر ہم صرف 4.9، میں دوبارہ بولتا ہوں جی 4.9 ملین بیلز پہ آ گئے ہیں۔ کہاں 14 ملین، کہاں 4.9 ملین۔ یہ وہ ہے جو کہ خریف کی جو آپ کی فصل تھی جس میں کہ کسان انتظار کرتا تھا کہ جی اس نے پیسے بنانے ہیں، اس کی آمدنی ہونی ہے، اس نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، غمی خوشی وہ ساری اس کاٹن کے اوپر تھی۔ لیکن یہ پچھلے 15 سال سے جو تباہی ہوئی ہے، صرف 2022 میں اچھے رزلٹ آئے تھے اور اچھی اس کی پیداوار بھی ہوئی تھی، قدرے بہتر ہوئی تھی اور ریٹ بھی بہتر ملا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھا سیڈ نہیں ہے اور کاٹن کی گروئنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے۔ اس کے مقابلے میں مصر جیسا مصر جیسا ملک جو سا ہے، اس نے جو کہ IMF کے پروگرام کے انڈر بھی ہے، اسے بھی کہا گیا کہ اپنی کرنسی ڈی ویلیو کریں، لیکن انہوں نے اپنی کاٹن کی جو پروڈکشن تھی یا گروتھ تھی، یعنی کہ انہوں نے علاقہ بڑھا دیا ہے۔ ہمارا جو علاقہ ہے کاٹن گروئنگ کا وہ دن بدن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، سال بہ سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں گنا آ گیا وہاں پہ اور کاٹن کھا گیا وہ، لیکن اس کے مقابلے میں جو دنیا میں کاٹن کے لیے مشہور ہیں ایجپٹ جیسے ملک، جو کہ ابھی ایک اکنامک اس کے بھی حالات بہت پتلے ہیں، جو کہ بہت برے حالات میں ہے، اس نے کم از کم یہ کیا کہ اپنی کاٹن گروئنگ ایریا جو تھا اس کو بڑھایا ہے۔ تو ہمیں یہ بڑا دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اگر اس سال، کیونکہ کاٹن کی گروتھ اگر کم ہو گئی ہے تو کاٹن ہمیں لوکل انڈسٹری کے لیے کم از کم دینے کے لیے، ٹیکسٹائل کے لیے بڑی ضروری ہے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے بڑا ہی طریقے سے چلنا پڑے گا۔ تو اس میں ہمارا کسان مددگار سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں، جو ہمارے کسان دوست بہنیں جو کاٹن گروئنگ کر رہے ہیں ان کو ہم اچھا بیج بھی دے رہے ہیں کسان دکان کے پلیٹ فارم سے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہدایات بھی دے رہے ہیں، اور اگر ان کو قرضہ چاہیے تو بینکوں سے وہ بھی ہم اس کا بھی ایک ہم نے وسیلہ ڈھونڈا ہے، اس لحاظ سے بھی آپ کو ہمارے پلیٹ فارم سے یہ تمام ضروریات جو ہیں پوری ہو سکیں گی۔ آخر میں جی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اب آپ موو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کاٹن کی میں بات بتاتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا سرکاری پروگرام میں نے نہیں دیکھا جس میں کہ انہوں نے ایریل امیجری یا ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے۔ چین کے صوبے سنکیانگ میں انہوں نے اپنی کاٹن کی تمام جو فصل ہے وہ مشینوں میں لے گئے ہیں اور 50 لاکھ ٹن اس ایک صوبے کی پیداوار ہوگی اگر ہم ٹھیک طریقے سے کاٹن کو، چین اگر کر سکتا ہے، ہم چین کے ساتھ ہمارے بڑے بہترین تعلقات ہیں، ہم ان کو یوز کر کے اور ان کی یہاں پہ بھی اس کی گروتھ کروا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ کاٹن کو ہم خاص مقصد کے لیے اپنے اس کو اپنا ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں کہ ہم نے اس سے کیسے ریونیو بھی ارن کرنا ہے، ملک کو بہتر بھی کرنا ہے اور کسان کو بھی جو ہے نا وہ خوشحال بنانا ہے۔ آخر میں جی ایک اچھی خبر یہ میں نے پڑھی ہے جی، آخر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو شوگر کین کی ورائٹیز کے اوپر، ہماری کل ہی کسی کسان سے بات ہو رہی تھی، 400 ایکڑ کے اوپر لگاتے ہیں لیکن وہ غیر منصوص شدہ جو اقسام سے وہ تنگ تھے، تو ایک طریقہ اور ہے جس میں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کی جو گڑ کی پیداوار ہے اور جو بیرون ملک اس کا جو ہے 13% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو جو ہماری برآمدات ہیں جو گڑ یا اس کے ریلیٹڈ چیزیں سے ہوتی ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے، تو نہ ہی اس کے اوپر شوگر ملوں کے مافیا کو دیکھنا پڑتا ہے، نہ ہی شوگر ملوں کی جو ہے وہ پیمنٹ کا مسئلہ آتا ہے۔ تو میرے خیال سے اگر ہم خود سے چینی کی جگہ ہم گڑ کی فصل پہ آ جائیں، اور گڑ کی جو مانگ ہے دنیا میں وہ بڑھ رہی ہے، اس لحاظ سے نہ ہی کوئی آپ کی غیر منظور شدہ اقسام کا مسئلہ ہوگا۔ اچھا گڑ بنائیں، خالص گڑ بنائیں، اس میں جو آرٹیفیشل اجزاء ہیں ان میں شامل نہ کریں،
جو قدرتی طریقہ ہے اسی سے بنائیں، جو ہماری صدیوں سے ہماری جو باپ دادا کے زمانے سے چیزیں ہو رہی تھیں ان کی مانگ بڑھ رہی ہے، تو یہ ہے کہ اس سے ہم ڈالرز بھی کما سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کسان کو وقت پہ پیسہ بھی ملے گا۔ تو یہ ایک خوشائن چیز تھی، تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اپنی جو گنے کی ہے فصل، اس کو خالی چینی کے ملوں کی ضرورتوں کے لیے خالی نہ آپ اگائیں، بلکہ اس سے خود بھی آپ گڑ بنائیں، اور گڑ کی پیداوار کے لیے ہمارا پلیٹ فارم پھر بھی حاضر ہے۔ ہمارا ایک اور پلیٹ فارم ہے کانکیو نیچرل کے نام سے، جہاں پہ کہ ہم گڑ کو فروخت بھی کرتے ہیں، تو کہ وہ کسان بھائی جو کہ اپنا گڑ کی فروخت کرنا چاہتے ہیں اور خالص گڑ بنا رہے ہیں، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ کسی بھی ٹائم آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس اچھی اور خوشائند خبر کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ، اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنے سوالات ضرور بھیجیے گا، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ خریف کی جو آنے والی فصل ہے اس کے اندر مزید آپ سے ہم باقاعدگی سے رابطے میں رہیں گے، اور آپ کی جو سوال ہیں اور مشکلات ہیں ان کو آسان کرنے کی اور مل کے اس کا حل نکالنے کی طرف ہم گامزن رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔